أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد सब हम पढ़ रहे हैं रहीकुल मखतूम द सील्ड नेक्टर। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 स्लाइड्स हमने कवर की थी। आज हम नेक्स्ट इंशाल्लाह करते हैं। लेकिन आज का सबक शुरू करने से पहले, चूंकि ये सबक भी मैं इसलिए कहूँगी कि बीइंग अ टीचर अभी हम आपको स्टूडेंट भी समझते हैं जो हमसे लर्न कर रहे हैं। वैसे तो हम खुद भी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन आपको भी स्टूडेंट ही कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं, कल क्या थोड़ा सा पढ़ा था। अरब का माशरा हमने देखा कि जाहिलियत में डूबा हुआ था। शिर्क, बुत परस्ती, कबायली झगड़े, नाइंसाफी, अखलाकी बगाड़, सारा कुछ था। तो लेकिन उनमें कुछ अच्छी चीजें भी हमने देखी, मेहमान नवाजी, वादा पूरा करना और बहादुरी भी। तो मक्का को एक खास अहमियत हासिल थी, किस वजह से? जो काबा वहां पे मौजूद था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल, आप सबको पता है, कुरान में भी आप तर्जुमे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के हुक्म से काबा तामीर किया था, और इस शहर को बसाने वाले भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी और उनके बेटे इस्माइल थे। और आपको आज हम जमजम के बारे में चूंकि पढ़ने लगे हैं, तो फिर थोड़ा सा इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। हजरत हाजर जो कि वाइफ थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, किस तरह से उन्होंने वहां पे उनको छोड़ा, और चाह जमजम जमजम के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे लोग हज के लिए आते थे, इसलिए मक्का मुकरमा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी इस सिटी को अरब में। तो कुरैश जो थे उनका ताल्लुक, मक्का के जो कुरैश थे वो एक मुअज़्ज़िज़ कबीला था, और खाना काबा की खिदमत भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी। इसकी वजह से पूरे अरब में कुरैश को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। और ये चीज़ आप इंशाल्लाह सूरह कुरैश में भी पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला अपनी नेमतों का कुरैश पे जिक्र करता है। सूरह कुरैश भी है एक, इसी वजह से इस कबीले के नाम पे, कि अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी अपने घर की वजह से, कि वो यमन का और शाम का सफर करते थे सुकून के साथ, सर्दी और गर्मी में। और अल्लाह ताला ने उनको भूख में खाना खिलाया और अमन दिया, खौफ में अमन दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सीरत में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि उनका नसब बहुत पाकीज़ा था, मुअज़्ज़िज़ खानदान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचता है। और उनके आबा व अजदाद में उनके दादा अबू अब्दुल मुत्तलिब, उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो छोटा सा खुलासा था जो कल हमने देखा, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डिस्कस हुई थी। लेकिन आज हम थोड़ा सा इस चीज को भी देख लेते हैं कि हमें सीरा क्यों पढ़नी चाहिए। हम ये सीरा क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट इसलिए नहीं कि एक हिस्ट्री की बुक है, हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मिले, और हमें ये पता चले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इतनी कुर्बानियां दी, और फिर जाके ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। और उनकी मोहब्बत और एहतराम हमारे दिल में बढ़ जाए। और अमल के लिए हमें बेहतरीन नमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का यहाँ से पता चले, उनका अखलाक पर पता चले, कैसे हम अपनी ज़िंदगियों में अपने दीन पर अमल करके बेहतर बना सकते हैं इसको। इसी सीरत की वजह से हम अपने दीन को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है ना, कि कैसे उनकी पैदाइश से पहले के वाक़यात, फिर पैदाइश, फिर उनका जवानी वाला सफ़र, फिर उनका नबी बनना, और फिर ये सारा नबी बनने का सफ़र, और आखिर तक कि कैसे उन्होंने सारे दीन को अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। जैसे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस है, जब किसी ने उनसे पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप कुरान नहीं पढ़ते, जो कुरान है वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें कुरान पे अमल करना समझ भी आएगा इंशाल्लाह, और अमल करना बेहतर हो जाएगा। इसमें हमें सब्र और हिम्मत का भी सबक मिलेगा, क्योंकि जिंदगी में जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात आई, तकलीफें आई, मुखालफत आई, सब्र के साथ उन्होंने इन तमाम आजमाइशों को मुकम्मल किया। अच्छे अखलाक के बारे में इंशाल्लाह हम सीखेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक के बारे में तो काफिर भी गवाही देते थे। ईमान मजबूत होगा इंशाल्लाह जब वो मुख्तलिफ तरह के वाकयात पढ़ेंगे। बच्चों और नौजवानों के लिए इस सीरा की बुक में बहुत ज्यादा तरबियत के मौके हैं। हमें चाहिए कि हम खुद भी सीरा पढ़ें, और अपने बच्चों को भी सीरा सीरा पढ़ने, मुझे माफ कीजिएगा, एक्चुअली मेरा पहले बेटा सो रहा था, और जब ये उठा है तो मेरी क्लास शुरू होगी। ओके।
تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہی سیرہ اس لیے پڑھنی ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، دین کو بہتر سمجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ چلیے اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں جس میں ہم ولادت پڑھیں گے۔ مجھے 1 منٹ دیجیے کہ بس میں اس کو اس کی دادوں کے پاس چھوڑ کے۔ جی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کریں گے جو رہ گیا تھا، چاہ زمزم کی خدائی۔ اب زمزم کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی وائف ہاجر کو اللہ کے حکم پر مکہ میں چھوڑا تھا، جو کہ ایک ڈیزرٹ تھا، ایک ریگستان تھا، وہاں پہ کوئی آبادی، کوئی انسان، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ کے حکم سے جب وہاں پہ چھوڑا تھا تو چھوٹے بیٹے اسماعیل جو کہ ایک انفینٹ تھے، بالکل گود کے بچے تھے، کھجور و پانی اور دودھ کے ساتھ ان کو وہاں پہ چھوڑا تھا، پانی اور کھجور کے ساتھ۔ تو جب ان کا پانی ختم ہو گیا تھا تو یہ جو حج میں جا کے یہ سنت ادا کرتے ہیں ہم حضرت ہاجر علیہ السلام کی، کہ صفا اور مروہ پہ جو 7 مرتبہ چکر لگائے جاتے ہیں یہ انہی کی یاد میں ہے۔ تو انہوں نے 7 چکر لگائے تھے صفا اور مروہ پر پانی کی تلاش میں۔ ان کو پانی کی جب آواز آئی تو بیٹے اسماعیل کے پیروں کے پاس زمزم کا ظہور ہوا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو اب یہ جو زمزم ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ مکہ میں تھا، اللہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے بیٹے ینگ ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام، تو ان کے ساتھ اللہ کے حکم سے مل کر خانہ کعبہ بھی بنایا تھا۔ یہ آپ پہلے پارے کے آخر میں پڑھیں گے جب وہ دعا بھی کرتے ہیں کعبہ کو بناتے بناتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے ان کے اس وقت کی دعا سے ہوئی ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ ان میں ایک ایسا اللہ تعالیٰ بندہ پیدا کرے جو قرآن پڑھے، سنت کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو اب یہ زمزم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا تھا اس کا نشان کہ یہ کہاں پر ہے۔ تو پھر ایک روز اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کو خواب میں دکھایا کہ اس جگہ پر کنواں کھودو، یہاں پر آپ کو ملے گا۔ تو اپنے خواب کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے کہ میں نے خواب میں جو جگہ دیکھی اس کو آئیڈینٹیفائی انہوں نے کیا، پہچان لیا، پھر اس جگہ سے کھودنا شروع کیا۔ اس وقت ان کے صرف ایک بیٹے تھے، حارث، ان کے دادا ابو کے صرف ایک بیٹے تھے، حارث۔ تو انہوں نے کیا کیا، کنواں کھودنا شروع کیا۔ جب کنواں کھودا تو وہاں سے مختلف چیزیں بھی نکلی اور یہ کنواں بھی مل گیا۔ بعد میں قریش کے لوگ بھی آئے کہ ہمیں بھی حصہ اس میں دو۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک چونکہ اس وقت میں وہ جو ہوتے ہیں نا فیصلہ کرنے والے یا کہہ لیں قیافہ شناس جو ہوتے ہیں، یا پھر خاتون بھی ہوتی تھی، جھگڑا جب ان کا شروع ہو گیا تھا تو بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس گئے تھے، کاہنوں کے پاس جاتے ہوتے تھے۔ تو پھر انہوں نے بھی وہاں پہ بھی ایک اور ایک طرح سے کہہ لیں معجزہ ہو گیا کہ ابھی وہ وہاں تک پہنچے نہیں تھے تو راستے میں ہی پلٹ آئے تھے، کیونکہ ان کا پانی ختم ہو گیا تھا اور پانی حضرت عبد المطلب کے کیمل کے نیچے سے ان کو مل گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ بھی آپ ہی کا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواب بھی انہیں کو دکھایا تھا، انہوں نے اس جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور وہیں سے انہوں نے اس کو کھودنا شروع کیا۔ اس وقت ان کا ایک بیٹا حارث تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر انہیں 10 بیٹے دیں تو ان میں سے ایک سب کو وہ اس کام پہ لگائیں گے، یعنی کہ کعبہ کے لیے خدمت پہ۔ تو اگر ایک بیٹے کو 10 بیٹے دیں تو اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس قربان بھی کریں گے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے بھی۔ پھر جب قربان کرنے کا ٹائم آیا تو پھر حضرت عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کے نام کا قرہ نکلا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ آپ اس کو نہ کریں قربان، کسی کاہنہ کے پاس جائیں۔ تو انہوں نے یہ سلوشن نکالا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ اور دوسری طرف اونٹ کا قرہ ڈالتے۔ اسی طرح سے 10 اونٹ، 20، 30 کرتے کرتے یہاں تک کہ 100 اونٹ تک قرہ پہنچ گیا، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کی جان بچ گئی اور ان کی راہ میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اور اسی وجہ سے ہے کہ آج بھی جب کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو عرب کے معاشرے میں یہ جو بات تھی 100 اونٹوں کی دیت خون بہا، اسی وجہ سے مقرر ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ہے واقعہ فیل، کہ واقعہ فیل کیا ہے؟ ہاتھیوں کا سال۔ اس سال ایک اہم ایونٹ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے یمن جو ہے، یمن کا بادشاہ ابرہا جو سنا ایک وہاں کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں پہ ان کا بڑا شاندار چرچ بنانا چاہتا تھا تاکہ لوگ جیسے حج کے لیے جاتے، کیونکہ صرف حج کے لیے نہیں جاتے تھے، وہاں پہ ٹریڈ بھی ہوتی تھی۔ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا امپورٹنٹ بلڈنگ ہوتی، جیسے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی امپورٹنٹ سٹی ہوتا ہے، بڑا کیپٹل سٹی ہوتا ہے، تو وہاں پہ جب لوگ آتے جاتے ہیں تو وہاں کی ٹریڈ بھی بڑھ جاتی ہے، کام کاروبار تجارت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ کعبہ کو میں ڈھا دیتا ہوں اور اپنے یہاں پہ ایک چرچ بناتا ہوں، تو لوگ یہاں پہ جب آئیں گے تو پھر ہمارے بھائی جو اکانومی ہے وہ اچھی ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ جب آئے تھے کعبہ کو ڈھانے کے لیے تو عرب چونکہ کمزور بھی تھے اور ہمت بھی نہیں تھی ان میں اس معاملے میں کہ وہ اس کے اتنے بڑے لشکر کو، اتنے بڑے بادشاہ کو، کیونکہ وہ ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا
تو وہ تو پہاڑوں پہ آس پاس گھاٹیوں میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے خود کعبہ کی حفاظت کی تھی۔ تو اب ان کے جو بہت بڑا ہاتھی تھا لشکر میں، اس نے بھی، چونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا جب وہ کعبہ کے پاس پہنچتے جا رہے تھے۔ تو ہم سورہ الفیل میں پڑھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جھنڈ بھیجے تھے پرندوں کے اور اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی تھی۔ اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس کو عام الفیل کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ عام سال کے لیے اور فیل ہاتھی، ہاتھیوں کے سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، چونکہ ان کی اب جان بچ گئی تو اب وہ ینگ تھے، ان کی شادی کرنی تھی، تو ان کے لیے مناسب رشتہ انہوں نے دیکھنا تھا، تو انہوں نے قریش کے جو ایک اور معزز خاندان تھا بنو زہرہ کا، اس میں وہب بن عبد مناف کی بیٹی جو آمنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کا نسب اور کردار اور عزت مکہ کی عورتوں میں بہت مشہور تھا، تو ان کی شادی آمنہ کی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ ہوئی، اور یہ بابرکت نکاح ہوا۔ اور اس میں پھر یہ کہ شادی کے کچھ عرصے بعد، چونکہ اس وقت لوگ تجارت کرتے تھے، اور مکہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ تو کھیتی باڑی کے لیے کچھ تھا، اور جب کھیتی باڑی کے لیے کچھ نہیں ہے اور باقی چیزیں بھی نہیں ہیں، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، تو وہ تجارت ہی کرتے تھے موسٹلی۔ تو تجارت کے لیے جب شام کی طرف گئے ہیں تو واپسی پر مدینہ آتے ہوئے بنو نجال کے پاس ٹھہرے ہیں، وہاں بیمار ہوئے، وہیں انتقال ہوا ہے، اور چونکہ ان کی وائف جو آمنہ تھی وہ حاملہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو والد کے سائے سے محروم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے عام الفیل ہاتھی والے سال میں مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع پیر کے دن یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہ بات ٹھیک ہے نہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم نے حدیث ایک دیکھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، ویسے تو وہ جمعرات کا بھی رکھتے تھے، ایام البیض کے بھی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پیر کے دن پیدا کیا گیا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس دن روزے سے ہوں۔ تو اب ان کی والدہ جو تھی ان کو غیر معمولی نشانیاں بھی نظر آئیں ولادت کے وقت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی بچے نہیں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کے دادا عبد المطلب، چونکہ ان کے بیٹے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہوا تھا تو دادا نے ہی کفالت کرنی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے خانہ کعبہ لے کر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور نام محمد رکھا ہے، جو اس وقت بہت کم لوگ نام رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شروع ہی سے اللہ کی خاص حفاظت اور رحمت کے سائے میں ہوئی، اور ہر نبی کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے ایسے ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ ان کی والدہ نے ان کو جب پانی میں ڈال دیا تھا تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی کہ وہ مصر فرعونوں کے جو بڑے محل میں اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم پہنچایا بھی اور ان کی حفاظت بھی کی، حالانکہ اس وقت سارے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا فرعون۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خاص حفاظت کرتے ہیں ہر معاملے میں، ان کی جان، ان کا اخلاق، ان کی کردار، ہر ایک چیز میں۔ اور اب یہاں پر جو ہے جب ایک چھوٹی سی امپورٹنٹ بات رہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے تھے۔ تو یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ اس وقت سپر پاورز ہم نے کل دیکھا تھا کہ سپر پاورز روم تھی اور کون سی تھی؟ رومن اور پرشین، دو امپائرز بہت بڑے تھے۔ تو اس بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پریڈکشنز بھی دی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، بعد میں صحابہ کرام کے ہاتھوں ان کو فتح بھی کیا گیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے بدوی عورتیں یعنی کہ جو دیہاتی عورتیں ان کے حوالے کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور ہوں، مضبوط ہوں اور یہ خالص عربی زبان سیکھیں۔ تو اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی جب دایا تلاش کی تو آپ کو پتہ ہے حلیمہ سعدیہ ان کے حصے میں سعادت آئی، اور ان کے جو شوہر تھے حارث بن عبد العزیٰ وہ قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھائی ہیں رضاعت والے عبداللہ، انیسہ، حذیفہ، جزامہ، اور ان کا لقب شیمہ تھا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ وہاں پر تھے، سعدیہ حلیمہ کے ساتھ اس گاؤں میں رہتے تھے، وہ ان کی پرورش کرتی تھی، دودھ بھی پلاتی تھی، اور ان کے رضائی بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عورت سے دودھ پیا تھا جن کا نام سویبہ تھا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کے چچا نے آزاد کر دی تھی، ایک لونڈی تھی، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا جو کہ حمزہ تھے انہوں نے بھی دودھ پیا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور انہوں نے رضائی بھائی بھی تھے۔ اب رضاعت کے دوران حلیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کے بہت زیادہ مناظر دیکھے تھے، اور ان کو کچھ وہ بیان بھی کرتی تھی، جیسے وہ جب نکلی تھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، تو وہ ان کی جو سواری تھی وہ بہت آہستہ چل رہی تھی، خشک سالی کے دن تھے، قحط ہوتا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ لینے کے لیے پہنچی تو سب سے آخر میں تھی، اور ان کو لگا کہ شاید مجھے کوئی اب بچہ نہیں ملے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور واپسی پر ان کی جو سواری تھی وہ بہت تیزی سے سفر کر کے پہنچی تھی اپنی منزل پہ۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں تھے تو ان کو دودھ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا خشک سالی کی وجہ سے، کیونکہ اچھے طریقے سے وہ کھا پی نہیں سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو بھوک لگتی ہے انہوں نے دودھ پلانا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں دودھ دے دیتے تھے۔ حالانکہ اونٹنی بھی اتنا کچھ نہیں کھاتی تھی، اور ان کے باقی انسان جو تھے وہ بھی کافی دبلے پتلے ہو گئے تھے، جانوروں کا دودھ بھی تو بچوں کو دیا جاتا تھا، ان کا بھی نہیں ملتا تھا ٹھیک سے۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سعدیہ حلیمہ کے ساتھ رہ رہے تھے تو ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہوا تھا جسے شق صدر کہتے ہیں، یعنی کہ دل کا ایک طرح سے آپریشن۔ تو یہ کس طرح سے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت ختم نہیں ہوئی تھی، ہونے ہی والی تھی، ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال میں تھے، تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو انس بن رضی اللہ عنہ مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا، لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور اسے جوڑ کر اس کی جگہ واپس لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا کہ ان کا رنگ اترا ہوا ہے۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے محفوظ فرمانا تھا۔ اب اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ ان کی والدہ کے حوالے کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی رہے، اور ادھر عامرہ رضی اللہ عنہا کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی یاد میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں، اور یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خادمہ ام ایمن اور سرپرست عبد المطلب کی میت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے کر گئیں۔ وہاں انہوں نے 1 ماہ تک قیام کیا، لیکن ابھی ابتدا راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا، اور بیماری شدت اختیار کر گئی اور مکہ مدینہ کے درمیان مقام ابوا پہنچ کر رحلت فرما گئی، انتقال کر گئی۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کے جو دادا ابو تھے وہ انہوں نے ان کی پرورش کی اور شفقت سے ان کو پالا، لیکن آپ سب جانتے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ابھی 8 سال ہی کے تھے کہ ان کی والدہ کی دادا ابو جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پہلے والد نہیں تھے، پھر والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو نے ان کی جو پرورش کی تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہم جانتے ہیں، سوری میں تھوڑا ایموشنل ہو گئی، لیکن الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط کردار کے تھے، بچپن میں سے وہ نہیں روئے ہوں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ نہیں محسوس کیا ہوگا کہ میں یتیم ہوں، میرے والد نہیں تھے، میری والدہ نہیں ہے، دادا ابو نہیں۔ ہم یہ چیز سورۃ الضحیٰ میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور سورۃ الشرح میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو پروویژن پرووائڈ کی اور سارا کچھ کی، آپ ہدایت پہ نہیں تھے، گمراہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی اور قرآن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو روشن کیا۔ جب ان کے چچا نے ان کی کفالت شروع کی تو آپ جانتے ہیں ابو طالب تھے جو کہ حضرت علی کے فادر ہیں، اور آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ شیب ابی طالب میں جب قریش نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا تب ان کے وہاں پہ بھوک اور پریشانی اور جو بھی ان کے اوپر مشکلات آئیں اس کی وجہ سے ان کے جسم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ جلد فوت ہو گئے تھے۔ تبھی اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی فوت ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں بعد میں پڑھیں گے کیونکہ ابھی یہ چیزیں یہاں پہ نہیں آئیں۔ اب دادا کی سایہ کی شفقت کے بعد اب چچا کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کفالت کی ہے، وہ بھی ڈیفینیٹلی الحمدللہ بہت ان کا خیال رکھتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک دفعہ ابو طالب کے ساتھ جانے لگے شام کے سفر میں،
کہ وہ شام کا سفر کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو وہاں پر کیا ہوا ہے ایک امپورٹنٹ بات کہ ابھی وہ 12 سال کے تھے، تجارت کے لیے جب نکلے ملک شام کے سفر پر، تو بصرہ پہنچے. تو وہاں کا جو ایک مقام تھا وہ مرکزی شہر تھا، تو وہاں پر عیسائی وغیرہ بھی رہتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کے راہب کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تعریف کی ہے کہ یہودیوں کی نسبت عیسائی ہمارے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ ان میں راہب اور علماء ہیں جو اللہ سے محبت کرتے اور اپنی زندگیوں کو ماشاءاللہ وہ ان کا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، چاہے وہ ان کا دینہ بگڑ چکا ہے لیکن تعلق تو تھا نا. تو وہاں پہ ایک راہب نے جب دیکھا نا کہ ایک قافلہ ایک آیا ہے، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، وہ اپنی گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا، ان کی میزبانی کی. حالانکہ وہ اس سے پہلے اپنے یہاں سے گرجا سے نہیں نکلتا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اوصاف کی وجہ سے پہچان لیا تھا. اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کی وجہ سے ان کو پہچان لیا کہ یہ نبی ہوں گے. انہوں نے ابو طالب سے کہا، ان کو بتایا. تو انہوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب تم لوگ اس گھاٹی کے اندر آئے ہو تو کوئی بھی درخت یا پتا ایسے نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھکنا گیا ہو. یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی، اور ان کی مہر نبوت کی وجہ سے میں ان کو پہچانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مہر نبوت بھی تھی. ان کی باڈی کے اوپر ایک نشان تھا کمر کے پاس دونوں کندھوں کے درمیان میں. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو پہچان لیا اور ان کو کہا کہ آپ اس کو واپس بھیج دیں، کیونکہ آگے یہود ہے اور ہمیں ان کو یہود سے خطرہ ہوگا. کیونکہ یہود تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک وہ اپنے بغض اور غصے میں اتنے بھرے ہوئے ہیں. غزہ میں وہ مسلمانوں کا کیا حال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی ابراہیمی دین کے ہیں، لیکن ان کو ہم مسلمان نہیں لگتے، انسان نہیں لگتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو ان سے خطرہ تھا، تو انہوں نے کہا آپ ان کو واپس مکہ بھیج دیں. تو ابو طالب نے اپنے غلاموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیج دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے ہوئے تو جنگ فجار پیش آئی. ایک یہ جنگ ہوئی تھی عربوں کی. اس جنگ میں ایک طرف قریش تھے اور ان کے ساتھ بنو کنانا تھے، اور دوسری طرف قیس میلان تھے. قریش کا کنانا کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانا کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا، تو اس کا پلہ بھی بھاری تھا. لیکن دوپہر ہوتے تک قیس پر کنانا کا پلہ بھاری ہو گیا. یہ بھی عرب قبیلوں کے نام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی یہ عربوں میں بہت جنگیں ہوتی تھیں، سالوں سال چلتی تھیں. اب یہ حرب فجار اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرم اور حرام مہینوں کے دنوں کی حرمت چاک کی گئی تھی اس دنوں میں. اور حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنا اب بھی حرام ہے، اس وقت بھی حرام تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کے بعد بھی یہ چیز حرام مہینوں میں اس چیزوں کو منع کیا گیا ہے. اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور اپنے چچا کو تیر وغیرہ پکڑاتے تھے. پھر اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی القعدہ میں حلف فضول پیش آئی. چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تمیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا. انہوں نے یہ حلف الفضول ایک معاہدہ ایک طرح سے ہے، عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا ہو، وہ اس کی مدد بھی کریں گے اور حمایت بھی کریں گے اور اس کو اس کا حق دلوائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں پہ تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے یہ والا معاہدہ جو ان کے عوض ہوا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش بھی تھے کہ یہ کم از کم ایک طرح سے ایک جو پیس ٹیریٹی کہہ لیں آپ، ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ اب اس طرح سے یہ جاہلیت کی جو ان کی حمیت ہے اس کو مٹائیں گے، اور یہ سالوں سال جو لڑتے ہیں اس چیز کو ختم کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ایک اور چیز تھی، جفا کشی کی زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ینگ ہوئے ہیں تو کوئی کام تو نہیں تھا ان کے پاس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں بھی چرائی ہیں. اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند خیرات کے عوض چراتے تھے. جب 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کے لیے ملک شام لے کر گئے. اور ہم نے الحمدللہ بچپن سے یہ سٹوری پڑھی ہوئی ہے کہ کیسے ایک غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا میسرہ، جس کے ساتھ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار اور ساری چیزیں جب آ کے واپس ان کو بتائیں تو وہ ان سے انسپائرڈ ہوئی کہ اچھے اخلاق کے ہیں، امانت دار ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا بھی پیغام بھیجا تھا. اس کا اب ہم کل انشاءاللہ دیکھیں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اب قرآن کا سبق ہے آپ کا، تو شادی کا پیغام، شادی اور اس کے بعد باقی سارے معاملات انشاءاللہ کل دیکھیں گے. آپ سب سے درخواست ہے ایک دفعہ درود ضرور پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد.